औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मातली हैदराबाद कराची तमाम पाकिस्तानियों को आपका अपना मेज़बान फराज अकबर शाहीन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कभी दुरूद कभी सलाम कभी आँखों में नमी लाते हैं, कभी दुरूद कभी सलाम कभी आँखों में नमी लाते हैं। मिलाद के दिन हम ये जज्बा बड़े अदब से निभाते हैं। मिलाद के दिन हम ये जज्बा बड़े अदब से निभाते हैं। ये जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये नूर की बरसात है। हर दिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है, हर लब पर नात की बात होती है। नाज़रीन, आपको पता है ये महीना जो है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ही आमद है और 12 रबीउल अव्वल को उनकी आमद हुई इस दुनिया में। और जश्न आमद रसूल जो है शाहीन की परवाज़ से चैनल 5 की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर हैं और इनकी पहचान तो मैं क्या कराऊं, मेरी क्या हैसियत इनकी पहचान कराने की, क्योंकि इनको आप हमेशा देखते रहते हैं। एक बहुत बड़ा नाम है प्रोफेसर अहमद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम भाई, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए? खैरियत से? भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इनके साथ ही हमें ज्वाइन किया है MQM पाकिस्तान से, इनका ताल्लुक़ है, सूबाई असम्बली के मेंबर हैं जनाब दानियाल साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी, सर कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। नाज़रीन, इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं। इनका प्राइवेट स्कूल से ताल्लुक़ है, स्कूल एसोसिएशन से इनका एक ताल्लुक़ है। प्रेसिडेंट हैं ये सैयद शहजाद अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह ठीक ठाक हैं। मैं बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम को बुलाने का। बहुत शुक्रिया जी। अहमद कादरी साहब, मैं आपसे पहले तो जान के मन पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। ये चांद ग्रहण की जो अभी आप देख रहे थे, हमारे टेलीविज़न पे भी हेडलाइन चल रही थी कि आज चांद ग्रहण है कराची में। कुछ 8:30 बजे से ये ग्रहण शुरू होगा और रात 1 बजे तक होता है। तो इस हवाले से कुछ बताएं कि इंसानी जिस्म पर इसकी कोई असरात होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक बात अर्ज़ करूं कि दीन इस्लाम ने हर मौजू और हर हवाले को मौसर तौर पर इंसानों की रहनुमाई के लिए शामिल बहस किया और उसका ख़ास तौर पर उस नज़रिए का या उस ताल्लुक़ का या उस बहस का बुनियादी मकसद ये है कि एक आम इंसान ये समझ सके कि ये चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो या और जो ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी हैसियत क्या है। एक तो हम अपने जहन से ही बात निकाल दें कि अक्सर व बेशतर ये होता है कि चांद को या सूरज को कोई सज़ा दी जा रही है, लिहाजा ये सज़ा की सूरत में ये ग्रहण लग गया इसको। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर यह फरमाया कि इसे किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं दी जा रही। ये अल्लाह का निज़ाम तकदीर है, उसके तहत चाँद को या सूरज को कुसूफ़ और खुसूफ़ की इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। उस तरीक़े से मुज़य्यन किया गया है कि कुछ अरसे के लिए उसकी रोशनी मद्धम हो जाती है या गायब हो जाती है। हाँ, अलबत्ता रूहानियत के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको आप इल्म तसव्वुफ़ कहते हैं, उसके अंदर रूहानियत के बुज़ुर्ग जितने भी गुज़रे हैं सलासिल के, उनमें उन्होंने कुछ एहतियात बतलाई है। और ज़ाहिर है कि जब ये चाँद या सूरज है तो इसके रेज़ जो इसके अपनी नॉर्मल सिचुएशन में होती हैं और जब बदलते हुए हालात में इसके रेज़ होती हैं या इसका अक्स कमज़ोर होता है तो उसके अंदर उसके असरात जिस्म पर कैसे पड़ते हैं। तो इसको दुआओं के साथ मुंसलिक किया कि कुछ दुआएं पढ़ लें। तो वैसे भी नमाज के लिए हुक्म दिया गया कि अगर हम पढ़ें तो अच्छा है। और ये दुआएं हमें हर तरह से, हर उस शय से जो हमारे जिस्म पर असरअंदाज हो सकती है उसे महफूज रखती है। लेकिन साइंसी एतबार से बहरहाल डॉक्टर्स आज के जो जिसको कहते हैं कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट, वो ये कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अच्छा। ये जो चाँद सूरज वगैरह की जो रोशनी है, इसके असरात बराह रास्त किसी पर भी नहीं पड़ते। लेकिन हमारी जो रिवायती जो मुआशरा है उसमें हामला ख़वातीन को कहा जाता है कि जी दिन में ना निकले जब सूरज को ग्रहण लगा हुआ हो, और चाँद के सामने भी ना जाएं एक्सपोज होकर, एहतियात करें। सारे के बुज़ुर्गों के कहे में भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो तासीर और तजर्बात होते हैं। तो बेहतर है
کہ غیر ضروری طور پر احتیاط کریں تو زیادہ احتیاط کریں تو بہتر ہے. احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ کمزور عقیدہ رکھ کر اور بالکل وہ اس طرح سے اس کو واہمہ ایک مت ہم بنا لیں اور اس کی بنیاد کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک ہم دین کا حصہ اس کو بنا دیں, اس کی اجازت میرے نبی نے نہیں دی ہے. کچھ دیر پہلے کے مناظر جو ہیں وہ ناظرین ہماری اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ چاند گرہن آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ ہمارے موجود ہے. لیکن بالکل آپ نے صحیح کہا کہ احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے. احتیاط جو ہے پچھتاوے سے بہتر ہے. دانیل بھائی آپ مجھے بتائیے, کرکٹ میں آپ کو کوئی تھوڑی سی دلچسپی ہے؟ کیونکہ آج میچ ہے پاکستان کا, 141 رن جو ہے وہ پاکستان نے بنائے اور افغانستان کے بھی تھوڑی دیر پہلے 44 رن پہ 6 کھلاڑی آؤٹ تھے. تو آئی تھنک یہ فائنل جو ہے یو اے میں جو ٹرائی سیریز ہو رہی ہے یہ پاکستان آئی تھنک میں جو ہے وہ جیت جائے. آپ کی کیا رائے اس بارے میں؟ بالکل جی, بحیثیت پاکستانی ہم کو چاہیے کہ پاکستان کی اور پاکستان کی پرفارمنس بھی پچھلے کچھ میچز کے اندر اچھی نہیں رہی, لیکن اس بار جو یہ ٹرائی سیریز ہو رہی ہے اس میں وی آل ایز اے نیشن ایکسپیکٹ کہ ہم یہ سیریز جیتیں. اور افغانستان کی جو ٹیم ہے ان کمپیریزن جو پاکستان کی ٹیم ہے اس کے مقابلے میں تو ایک نومولود ٹیم ہے, کیونکہ افغانستان کی ٹیم ابھی ایک اور نیوز آئی ہے کہ افغانستان کے 9 آؤٹ ہو چکے ہیں, 57 رن ہیں. اس کا مقصد ہے کہ جیت یقینی ہو گئی پاکستان کی. بالکل انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی جیت یقینی ہوگی. جی انشاءاللہ. جی پروفیسر صاحب میں آپ سے بات کروں گا. مجھے یہ بتائیے ایک ٹیچر کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے آپ سے. سب سے اچھا سوال ہی آپ نے میرے خیال سے سب سے مشکل سوال مجھ سے پوچھ لیا. ٹیچر کی ذمہ داریوں کے شاہکار آپ کے سامنے موجود ہیں, اور جیسے بھی ڈاکٹر صاحب کا جملہ بہت خوبصورت تھا کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ ہمیشہ طالب علم ہی رہتا ہے. طالب علم تو جو معلم کا اگر درجہ تھا تو وہ تو میرے خیال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. بقیہ ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ان کی تعلیمات کو لے کر آگے چلے, اور جو ہمیں فزیکلی جن اساتذہ نے پڑھایا وہ ہمارے لیے معتبر تھے, اور جو ہم ناکارہ سے لوگ ہیں اور وہ اچھی تربیت نہیں کر پا رہے تو اس کی وجہ سے نسل آج ہمارے سامنے ہے. ٹیچر کی مثال تو یہ والی ہوگی اس وقت. بہرحال ٹیچر اس معاشرے کا ایک وہ حصہ ہے کہ اگر اس کو آپ ہٹا دیں تو شاید پورا معاشرہ جو ہے وہ جہالت کے گہرائیوں میں گر جائے گا. اچھا مجھے بتائیے, بچہ جو ہے وہ خوف سے پڑھتا ہے یا پیار سے پڑھتا ہے؟ یہ ذرا بتائیے ہمارے ناظرین کو. دراصل دونوں چیزیں جو ہیں وہ تربیت پر ہی ہیں. اس کے لیے پورا اسلام نے بھی کانسیپٹ دیا, اور پوری جو تعلیمی بنیاد ہے اس میں بھی تمام چیزیں موجود ہیں. کچھ جگہوں پر جو ہے وہ پیار سے ہی بتایا جاتا ہے, کچھ جگہ سمجھایا جاتا ہے, کچھ جگہ ڈانٹا جاتا ہے, کچھ جگہ پنش بھی دی جاتی ہے. لیکن جو آج میڈیا پہ ہمیں پنش دکھائی جاتی ہے کہ کوئی ٹیچر ہے وہ مارے ہی چلے جا رہا ہے, اور ایک کوئی معلم ہے وہ مارے ہی چلے جا رہا ہے, ہاتھ ٹوٹ گیا یا بہت ساری دفعوں پہ ہلاکت بھی ہو گئی بچوں کی, تو یہ تو خیر کہیں پر ہمارے نہ مذہب میں جائز ہے نہ ہمارے کسی تعلیمی اس میں اس کا فورم میں ذکر ہے. لیکن جو دوسری طرف اس کا غلط امپیکٹ گیا جو پیرنٹس کی طرف گیا وہ بالکل ہی الگ چلا گیا. یعنی کہ اب تو آپ اگر بچے کو ٹیچر گھور کے بھی دیکھ رہے ہیں تو بچے کی نفسیات ہی خراب ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک ملی جلی کیفیت فہم یہاں پہ, یہ ایک بڑا لمبا سا ٹاپک ہے, اس پہ کئی ڈیبیٹس بھی ہو چکی ہیں. تو یہ تربیت ہوگی, آپ کے پیرنٹس کی بھی تربیت ہوگی, آپ کے اساتذہ کی تربیت ہوگی, اور ہر بڑے کی تربیت ہوگی. پہلے ابھی ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے معاشرے میں جب ہم پڑھے ہیں تو وہاں کوئی بھی بڑا کوئی بھی بات کرتا تھا تو اسے تسلیم کی جاتی تھی. آپ اپنے گھر میں آج اپنے بھائی کے یا بہن کے بچے کو کچھ کہہ دیں تو اس کی نفسیات خراب ہو جاتی ہے. تو یہ دراصل ہم جن معاشروں کی طرف جا رہے ہیں وہ ہے نا جو محبت کا سفر آگے کی طرف بڑھتا ہے فہم, اور یادیں پیچھے رہ جاتی ہیں. تو ہم اسی کے تحت کام کر رہے ہیں کہ جو ہم مغربی طرف دیکھ رہے ہیں ہم آگے کی طرف سفر کر رہے ہیں. ہم بچوں کو وہاں پر محسوس کرتے ہیں کہ وہ مغرب کی فضا میں پلے بڑھے ہیں. لیکن ہمارا معاشرہ تو یادوں سے وابستہ ہے نا, جو ہماری یادیں ہیں, جو جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ روایتیں ہیں ہماری, تو اس میں تو وہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ تربیت میں غصہ بھی تھا, اساتذہ کی طرف سے پنش بھی ہوتی تھی, سب چیزیں ہوتی نہیں, لیکن وہ اصلاح کے لیے ہوتی نہیں. آج جو ہے اس میں جذباتیت آ گئی ہے, عدم برداشت پورے معاشرے میں آ گئی. وہ صرف ایک تعلیم کا ہی وہ نہیں ہے, وہ سیاست میں لے لیجئے, وہ آپ کاروبار میں لے لیجئے, عدم برداشت کی جو ایک وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو وہی بچوں میں پیدا ہو رہا ہے. مطلب وہ ایک میں جملہ کہتا ہوں کہ کیکر کا پیڑ
وہ کہ ہم آم نہیں کھا سکتے. تو وہ دراصل ہم اتنے تلخ اور تلخیوں میں چلتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ جو نسل ہمارے سامنے پروان چڑھ رہی ہے وہ ان تلخیوں کو جمع کر رہی ہے. تو وہ چند ایک ڈاکٹر صاحب جیسے کمل کے پھول اس میں سے کھل رہے ہیں, ورنہ کہتے ہیں ہم جیسے بیکار لوگ ہی معاشرے کو کیچڑ سے بھر رہے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. میں اپنی ٹیم سے کہوں گا ذرا میئر صاحب جو حیدرآباد کے جو میئر ہیں انہوں نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گفتگو کی ہے وہ دکھائیے گا, اور حیدرآباد کے ترقیاتی کام کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ دکھائیے گا. جب تک میں دانیال بھائی آپ مجھے یہ بتائیے, کراچی کے جو سرکاری اسکول ہیں وہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیچرز کمپلیٹ ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سا ایک پریامبل دے دوں. جو اس وقت سرکاری اسکول ہیں پورے سندھ کے اندر, کراچی تو دیکھیے ہارٹ آف پاکستان ہے, یہاں سے ساری اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. 613 ارب روپے کا اس سال کا سندھ حکومت کا بجٹ ہے ایجوکیشن کا, جس میں سے 90 ارب روپیہ تقریباً جو ہے وہ ڈیولپمنٹل کاموں پہ ہے, اور جو بقایا تقریباً 520 جو ہے وہ سروس ڈیلیوری کے اوپر ہے. جبکہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 18 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت بلا شرکت غیر اس صوبے پہ حکومت کر رہی ہے. 18واں بجٹ مراد علی شاہ صاحب نے خود پیش کیا ہے. اس کے باوجود جو ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو یا لوکل باڈیز ہو, ہر جگہ آپ ان کی ڈیلیوری دیکھیں زیرو ہے. میرا حلقہ ہے PS 104 اور یہ بالکل سٹی سینٹر ہے. اس کے اندر ایک اسکول ہے جو کہ میں آپ کو اس کا سیمز نمبر ہوتا ہے, جتنے بھی سرکاری اسکول ہیں سندھ کے اندر ان کے سیمز نمبر کہلاتا ہے. اگر آپ اس کو جا کے دیکھیں گے تو اس کا سیمز نمبر بھی موجود ہے, وہاں پہ اسٹاف بھی موجود ہے, وہاں پہ اس کے بکس بھی ایشو ہوتی ہیں, لیکن اس کی بلڈنگ نہیں ہے. اس کی بلڈنگ نہیں ہے. اس بارے میں میں پچھلے 1.5 سال سے سندھ حکومت کو, جو ہمارے منسٹر ہیں ان کو, سردار صاحب, ان کو میں 2 مرتبہ لکھ چکا ہوں, ان کو تصویریں اس کی بھیج چکا ہوں, پوری رپورٹ بھیج چکا ہوں کہ دیکھیں اس کے اوپر آپ فنڈ لگا رہے ہیں, پیسہ ایشو کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ بلڈنگ ہی نہیں ہے تو بچہ کیا پڑھے گا. تو یہ تو حال ہے کراچی کے اندر, بالکل سٹی سینٹر کے اندر. بہت مبارک ہو تمام پاکستانیوں کو کہ پاکستان ون ہو گیا, جیت گیا, افغانستان کو ہرا دیا. حالانکہ افغانستان کی ایک مضبوط ٹیم ہے. جی کنٹینیو کیجیے گا. تو بات یہ ہے کہ کراچی ہو, چاہے کشمور ہو, چاہے دادو ہو یا سکھر ہو, آپ جا کے دیکھ لیجئے کسی بھی اسکول کے اندر, اسکول میں بچے نہیں, جانور ہی زیادہ تر باندھے جاتے ہیں. اوتاک بنائی ہوئی ہے اپنی, اور اس کے اندر بالکل زیرو سروس ڈیلیوری ہے, چاہے وہ اسکولز ہوں چاہے وہ ہاسپٹلز ہوں سندھ کے. تو کہاں پر آپ نے اپنی نگاہوں سے کہاں دیکھا, کہاں اوتاک بنائی ہوئی؟ انٹیریئر سندھ کی بات کر رہے ہیں, کراچی کی بات کر رہے ہیں؟ میں دیکھیے کراچی کے اندر تو میں نے آپ کو ایک اسکول کا اپنے حلقے کے اندر مثال دے دی. آپ یہاں سے بہت دور نہ جائیں, 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ گھارو ہے ٹھٹا کے اندر. جی جی, آپ گھارو چلے جائیے, آپ حیدرآباد چلے جائیے, حیدرآباد سے آپ ٹنڈولا عیار چلے جائیے, وہاں پہ کسی بھی اسکول کے اندر آپ چلے جائیں تو آپ کو بیسک انفراسٹرکچر نہیں ملے گا. اور جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اصل میں انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی نہ کہ ڈیولپمنٹ کے لیے یا ووکیشنل ٹریننگ کے لیے استعمال کرتی, یہ ایز پولیٹیکل برائب چلا رہی ہے. اس ڈپارٹمنٹ کو لوگوں کو رکھ لیا جاتا ہے, گوسٹ امپلائیز ہیں. بھئی دنیا بائیو میٹرکس کے اوپر چلی گئی ہے. آپ کے اس آفس کے اندر بھی جب انسان آتا ہے تو وہ آئی ایم شیور کوئی نہ اپنا یا فیشل اسکین کراتا ہوگا یا اپنا فنگر پرنٹ کرتا ہوگا. تو جب ہر اسکول میں, ہر جگہ پوری دنیا کے اندر یہ چیز امپلیمنٹڈ ہے, تو کیوں نہیں یہ سندھ کے اندر چیز امپلیمنٹ ہو رہی کہ بائیو میٹرکس کے اوپر اٹینڈنس لی جائے, ان آؤٹ ٹائم جو اساتذہ ہیں ان کا ڈالا جائے. اگر ایسا کر لیا جائے تو اساتذہ ٹائم پہ آئے بھی اور گوسٹ امپلائیز سے بھی جان چھوٹے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ناظرین میں ایک بات بھول گیا تھا, جو کہ گورنر ہاؤس ہمارے جو کامران ٹسوری صاحب ہیں, انہوں نے 12 دن کا جو ایک پروگرام رکھا اور ماشاءاللہ بڑا زبردست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میلاد کی محفلیں سجائی گئیں. اور میں وہاں دیکھ رہا تھا کہ عمرے کے ٹکٹ جو ہے وہ گورنر صاحب اپنے ہاتھ سے دے رہے تھے, فاروق ستار بھائی دے رہے تھے. لیکن جو ٹکٹ دے رہے تھے, جن خواتین کو یا مردوں کو ٹکٹ مل رہا تھا, ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے. اور وہ آنسو میں بیان نہیں کر سکتا, اپنے الفاظوں میں نہیں کہہ سکتا کہ مدینے کی چاہت میں اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے نصیب میں وہ ٹکٹ دیے. میں گورنر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں شاہین کی پرواز سے کہ آپ اس قوم کو اس طریقے سے خوشیاں دیتے ہیں. جیسے ہمارے ایک ایم پی ہیں MQM پاکستان کے, عامر صدیقی صاحب. عامر صدیقی صاحب بھی کے الیکٹرک پہ ایک بہت ان کی ایوان کے اندر آواز بہت زیادہ بلند کر رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ کے الیکٹرک کے مسائل جو انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟
بالکل دیکھیے ہم نے کے الیکٹرک کے خلاف جو ہے 2 مرتبہ جو ہے بہت بھرپور احتجاج بھی کیا، چاہے وہ یہاں کا ان کا جو ریجنل جو IBC آفس ہے وہاں ٹیپو سلطان روڈ کے اوپر، یا پچھلے سال پوری MQM نے جو ہے احتجاج کیا تھا اور کچھ شرائط منوائی تھیں KE کے ساتھ جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ابھی میرے حلقے کے اندر میں نے جو ہے لوڈ شیڈنگ کم کروائی ہے کہ الیکٹرک کے ساتھ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے. تو بات یہ ہے کہ KE کو بہت ضروری ہے کہ KE کا ایک عدد انرجی آڈٹ بھی ہو، اور چاہے عامر صدیقی بھائی ہوں جو ہمارے MP ہیں، یا اور باقی جو ہمارے جتنے بھی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہو یا پروونشل اسمبلی میں ہو، KE کے جو ظلم ہے کراچی کے لیے، جو اوور بلنگ ہے، جو ناجائز طریقے سے لوگوں سے پیسہ لیا جاتا ہے، جو کنڈے وہ خود ان کی ٹیم جو ہے وہ کنڈے بانٹتی ہیں اور اس کا جو بل ہے وہ اسٹار کنزیومر بھرتا ہے، اس کے خلاف ہم لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرایا جائے، کہ کنڈا جو سسٹم ہے اس کو ختم کروایا جائے. اور KE کی میں اس بات پہ بھی آؤں گا کہ عوام کی ذمہ داری کیا ہے. دیکھیں کے الیکٹرک کی کیا ذمہ داری ہے یہ آپ نے بیان کیا. اس کے بعد جو بجلی کی چوری ہوتی ہے وہ میں آپ سے بریک کے بعد بات کروں گا، کیونکہ مجبوری ہمارے کان میں بادشاہ سلامت موجود ہوتے ہیں اور جانا پڑتا ہے ہمیں بریک پہ. ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں پاکستان، میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی. میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں، دبئی سے مجھے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں تو میں ضرور ان کا تذکرہ کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ وہ جو پیکیج ہے حیدرآباد کا میر صاحب کا وہ چلائیے گا. خرم خان ہمیں دبئی سے دیکھ رہے ہیں، محمد دانش ہمیں دبئی سے دیکھ رہے ہیں، سر سمی ہمیں دبئی سے دیکھ رہے ہیں، دیوان راٹھی صاحب ہمیں دبئی سے دیکھ رہے ہیں، زبیر خان دیکھ رہے ہیں، اور سید فہد نقوی ہمیں دبئی سے دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا، اور میں آج آپ مجھے ضرور دل سے دعا دیجیے گا کہ آج آپ کے نام لے لیے. جی اپنی ٹیم سے کہوں گا ذرا چلائیے گا پیکیج. کافی سالوں سے جو رکا ہوا کام تھا وہ آپ کے دور میں ہوا ہے، اور ہمیں ایسے نوجوان رہنما انرجیٹک لوگ چاہیے کاشف بھائی جیسے آپ ہیں، کہ خاص طور پہ آپ نے بلا تفریق، کہ قاسم آباد ہے یا سٹی ہے یا لطیف آباد ہے، آپ ہر جگہ بلا تفریق کام کر رہے ہیں. اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. دیکھیے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، ابھی تک الحمدللہ ہم نے لطیف آباد میں 23 ارب روپے کے کام کر چکے ہیں. کتنے؟ 23 ارب، اور آن گوئنگ الگ ہے. قاسم آباد میں 10 سے 15 ارب روپے کے کام ہو چکے ہیں اور الگ آن گوئنگ چل رہے ہیں. سٹی میں 10 سے 12 ارب کے کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 6 ارب روپے کا کام ابھی اور چل رہے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے، تو سٹی میں تقریباً 20 ارب روپے کے ہو جائیں گے. لطیف آباد میں تقریباً 23 ارب روپے کے کام میں آپ کو لسٹ دے رہا ہوں، آپ جا کے چیک کر لیں. ایک قاسم آباد کے بھی کام آپ جا کے چیک کر لیں، 10 سے 15 ارب روپے کی لسٹ دے رہا ہوں. تو یہ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہے، اور یہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ کسی کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں میری ذمہ داری تھی، مجھے چیئرمین بلال بھٹو صاحب نے ذمہ داری دی کہ یہ عوام کا پیسہ عوام کے اوپر لگنا ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ 2 سال میں یہ کام کر کے دکھائیں. آگے بھی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 2 سال میں میری کوشش ہے اور بھی 23-24 ارب روپے کے لطیف آباد کو، قاسم آباد کو 10-15 کے، سٹی کو بھی 10-15 کے، ٹنو جام ٹنو فضل میں بھی اتنے کام ہو رہے ہیں. جی یہ تھے ہمارے میئر حیدرآباد جناب کاشف شورو صاحب، جو کہ ترقیاتی کام ماشاءاللہ بہت اچھے حیدرآباد میں ہو رہے ہیں، جو کہ اس کی مثال حیدرآباد کا آٹوبان روڈ ہے، جو ایک مثالی روڈ بنایا گیا ہے. لطیف آباد میں بھی کام شروع ہو گئے ہیں ترقیاتی. اور جس طریقے سے یہ بتا رہے تھے کہ 23 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ 23 ارب روپے کا ہم نے جو ہے وہاں خرچ کیے ہیں. سندھ گورنمنٹ کا جو بجٹ تھا وہ ہم نے لطیف آباد میں لگایا ہے. تو ہم بہت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یقیناً ان کام کی آپ مجھے آفر کر رہے تھے کہ آپ مجھے وہ لسٹ دیں گے اور آپ آ کے خود دیکھیے گا، تو انشاءاللہ میں ضرور اپنی ٹیم کے ساتھ آ کے وزٹ کروں گا. دانیل بھائی، پیپلز پارٹی کا آپ نے حیدرآباد میں کام دیکھا جو آن ایئر ابھی چل رہا تھا، جناب کاشف شورو صاحب کہہ رہے تھے کراچی میں بھی اس طرح کے کام ہو رہے ہیں؟ کراچی میں تو دیکھیے انفارچونیٹلی آپ ریڈ لائن کا منصوبہ دیکھ لیجئے، 36-40 مہینے ہو گئے ہیں تقریباً، رفلی 3 سے 4 سال ہو چکا ہے. ریڈ لائن کی وجہ سے جو پورا شہر، جو آپ کا ڈسٹرکٹ ایسٹ، آپ پورا یونیورسٹی روڈ لے لیجئے، یہاں سے لے کر ملیر کینٹ تک جو ہے وہ پورا کھدا ہوا ہے. اور اس کی جو میں آپ کو صرف ایک فگر بتا دوں کہ اس کے اوپر اب جب سے یہ 2019 میں یہ پروجیکٹ انہوں نے سٹارٹ کرنا تھا، 20 میں سٹارٹ کیا، اور اس کی جو پروجیکٹ کاسٹ ہے اب تک وہ 30% بڑھ چکی ہے. پہلے یہ اس کی پروجیکٹ کاسٹ تھی 79 بلین روپیز، اس وقت 103 ارب روپے پہ جا چکی ہے.
اور اس سال بجٹ کے اندر جو شرجیل انعام میمن صاحب ہیں جو منسٹر ہیں کنسرنڈ, انہوں نے کہا کہ جی جب ہم لوگ نے میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے بجٹ بک کے اندر کہا ہے کہ 2027 کے مڈ میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا, جبکہ اس پروجیکٹ کو اب تک آپ نے 30% کام کیا ہے, تو باقی کیا آپ سمجھتے ہیں 70% کام اس 1.5-2 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا؟ تو انہوں نے بڑا کانفیڈنٹلی کہا کہ بالکل جی ہم کمپلیٹ کر لیں گے اس باقی جو بھی ریمیننگ پروجیکٹ رہ گیا ہے. اور آپ خود کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, ہم سب لوگ کراچی کی عوام اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے, اور جو جتنے لوگ اس پروجیکٹ سے افیکٹڈ ہیں. سر میں حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں, حیدرآباد سے آتا ہوں شاہین کی پرواز تو بس کرنے کے لیے. اگر آپ شاہین کی پرواز کے لیے حیدرآباد سے آتے ہیں تو آٹوبان روڈ میں ابھی ریسنٹلی سکھر گیا ہوا تھا, اور میں آٹوبان روڈ سے بھی گزرا, بہت اچھی بنی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بہت دنوں سے وہ بھی کھدا ہوا تھا, فائنلی بن گیا. تو ہم چاہیں گے کہ کراچی کے اندر جو ریڈ لائن کا کی تعریف ہونی چاہیے. بالکل, میں نے آٹوبان کی تعریف کی نا کہ وہ بہت عرصے سے کھدا ہوا تھا, وہ بن گیا اور بہت اچھا ہو گیا. لیکن ریڈ لائن جو ہے, جو ایک 8 یونیورسٹیز افیکٹڈ ہیں, 20 سے اوپر ہاسپٹلز ہیں اس روڈ کے اوپر, اور اب تک وہ کھدی ہوئی ہے, اور پچھلے 3 سال سے کھدی ہوئی ہے, اور آنے والے دنوں میں بھی جو ان کا پیس ہے اور جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے پیپلز پارٹی کا کراچی میں, ہمیں نہیں لگتا کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ بنے گی. اب آپ دیکھیے ابھی فورکاسٹ ہے, پچھلی ابھی 1 مہینہ پہلے ہی جو بارش ہوئی تھی اس کے اندر پورا کراچی ڈوبا تھا, متعدد اموات ہوئی تھی, اور ابھی کل صبح سے لے کر 11 تاریخ تک کے لیے جو فورکاسٹ ہے اس کے اندر ہم دعا کریں گے کہ سندھ گورنمنٹ اور خاص طور سے میئر مرتضیٰ وہاب جو ہے اچھا کام کریں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو مرتضیٰ وہاب صاحب سے آپ کو شکایتیں ہیں کیا؟ دیکھیے, مرتضیٰ وہاب صاحب سے ہمیں نہیں, پوری کراچی کی عوام کو شکایتیں ہیں. بات یہ ہے کہ میرے اچھا کہہ دینے سے یا برا کہہ دینے سے کوئی انسان نہ اچھا ہو جائے گا نہ برا ہو جائے گا. 40 ارب روپے کا KMC کا بجٹ ہے, کہاں جاتا ہے؟ عباسی شہید ہاسپٹل, 8 ہاسپٹلز ہیں اس وقت KMC کے پاس, سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. آپ وہاں پہ جا کے ایک پروگرام کر لیجئے, جو دوائیں ملتی ہیں وہ جو دوا 10 روپے کی ہے وہ 50 روپے کی وہاں پہ پرائیویٹ ایک انہوں نے فارمیسی کھولی ہوئی ہے, اور اس پرائیویٹ فارمیسی کے تھرو لوگوں کو دی جاتی ہے. اب عباسی شہید میں, عباسی شہید کے اندر, اچھا, بالکل جی, 10 گنا سے اوپر جو ہے وہ پرائس چارج کرتے ہیں عباسی شہید ہاسپٹل کے اندر. پھر آپ دیکھیے گاربیج کلیکشن کے نام پہ کراچی کے شہریوں سے 4 ارب روپے لیے جاتے ہیں. کتنا گاربیج اٹھتا ہے, کتنا نہیں اٹھتا, کس کے گھر کے باہر سے, پروفیسر صاحب بھی ہیں, سر بھی ہیں کراچی سے, آپ خود کراچی کے اندر ڈیفینیٹلی ٹریول کرتے ہوں گے. جی جی بالکل بالکل. تو آپ دیکھ لیجئے کراچی کے اندر کیا حال ہے جو انہوں نے سالڈ ویسٹ کے کو لے کے کیا ہوا ہے. کراچی جیسے شہر کے اندر افسوس کی بات ہے کہ ایک GTS نہیں ہے. گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن جو پراپر ہوتا ہے وہ ایک GTS آج تک کراچی کو نہیں دیا گیا. اب آپ مجھے بتائیے پیپلز پارٹی کی لیے جو ان کی کارکردگی ہے وہ شو کرتی ہے اس کے اندر. اچھا اچھا جی, مجھے بتائیے گا احمد قادری صاحب, جیسے دانیل بھائی نے بتایا کہ ہاسپٹلس کا یہ حال ہے, تو آپ کا کبھی اتفاق ہوا ہاسپٹل جانے کا؟ آپ نے غالب کا کوئی شعر سنا ہے کبھی؟ سنا ہے نا, کہیں نا دل کی بات شاہین کی پرواز سے. آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی. ہائے ہائے کیا بات ہے. اس کراچی شہر کی خوبصورتی بھی دیکھی ہے, جوانی بھی دیکھی ہے, ذیل حضرات کی آواز بھی سنی ہے. آپ کراچی کا بڑھاپا دیکھ رہے ہیں؟ اور نہیں, کچھ بھی نہیں دیکھ رہا میں, انشاءاللہ مستقبل اچھا ہے اس کا, کوئی برائی نہیں ہے ایسی, اللہ پاک بہتر کرے گا, اور میں کبھی مایوس نہیں ہوتا زندگی کے اندر, اور مایوس ہونا بھی چاہیے. جیسے شہزاد بھائی نے ماشاء اللہ جو باتیں کی, ہمارے محترم نے یہ بات کی, اصل بات یہ ہے کہ جو ہاسپٹلس ہیں ان ہاسپٹلس میں ملا جلا رجحان ہے. میرا تجربہ تھوڑا سا مختلف ہے. جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں اس میں ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جتنا جلد ہو دوا لکھ کے دے دو اس کو, اور مریض جا کر اپنا علاج کروا لے تاکہ بار بار ہمیں تنگ نہ کرے. ایک نفسیاتی پہلو اس کا یہ جو میں نے محسوس کیا, جو صدر میڈیکل ہاسپٹل میں میں نے دیکھا, وہاں پر اسکن ڈیزیز کے لیے کام کر رہے ہیں حضرات وہاں پر, اس کو میں نے ذرا سا قریب سے دیکھا. تو اس میں ڈاکٹرز کا رویہ بھی اچھا ہے, مدد بھی کر رہے ہیں, دوائیاں بھی فری دے رہے ہیں, سب کچھ اپنی جگہ پر ہے. لیکن ضروری نہیں کہ ہر جگہ ہو ایسا. لیکن مجموعی طور پر جو حالات ہیں وہ حالات یہ ہیں کہ جو سرکاری ہسپتال ہیں, جو سرکاری اسپتال ہیں, ثابت بھائی جو ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں حیدرآباد سے, انہیں ذرا لائن پہ لے گا, مبارکباد دیں ہم لطیف آباد کے کاموں کے حوالے سے. جی کنٹینیو کیجیے. جو سرکاری ہسپتال ہیں انہیں سرکاری اسکولوں کی طرح لاوارث چھوڑنے کی, شاید ہو سکتا ہے کہ لا علمی کی بنیاد پر غلطی کر رہے ہوں, یہ کی ہو, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کراچی شہر
ہر اعتبار سے پاکستان کی شناخت ہے پوری دنیا میں. میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا. اور یہ وہ واحد شہر ہے جس میں ہر کلچر، ہر مزاج، ہر ذہن، ہر مسلک ملے گا. اور اتنے کشادگی کے ساتھ یہ ہر ایک کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کراچی والے کہ کوئی تنگ نظری نظر نہیں آتی. جامعہ کراچی میں میں نے تقریباً 28-30 سال پڑھایا ہے، 1-2 دن نہیں پڑھایا. اور وہاں کی جو کہنا چاہیے کہ ایجوکیشنل کلچر ہے، اس کلچر کے اندر ہم نے ہر زبان، ہر مسلک، ہر ذہن کے لڑکے کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز سمجھ کر پڑھایا. آج یہی وجہ ہے کہ پورے پاکستان میں لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں. تو کراچی شہر کو آپ ذرا سا دوسرے زاویے سے دیکھیے کہ بندہ پرور شہر ہے. یہ اس کے مزاج کے اندر تنگ نظری نہیں ہے. اور پاکستان کی ترقی اصل میں اس بات کی مرہون منت ہے کہ ہم کراچی کو اس کا وہ علمی ورثہ، کیونکہ نامور جو لوگ ہیں وہ اسی کراچی شہر نے پورے پاکستان کو دیے ہیں. پوری دنیا میں نامور لوگ جو گئے ہیں وہ یہیں سے پاکستان کی شناخت بنی ہے. ایک ہندوستان کا شخص مجھے ملا لاس اینجلس میں. اس نے ایک ہی سوال کیا، کہتے ہیں ہم تو پاکستان کو کراچی کی وجہ سے پہچانتے ہیں، کیونکہ کراچی سے جو آرٹیکلز آتے ہیں، تحریریں آ رہی ہوتی سر ہیں. پوری دنیا کراچی کی وجہ سے پاکستان کو پہچانتے ہیں. ہمارے ساتھ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صابر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ ٹھیک ہیں فراز بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. صابر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر احمد قادری صاحب اور سید شہزاد اختر صاحب، اور صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں دانیال صاحب. MQM پاکستان سے ان کا تعلق ہے. جی صابر بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حیدرآباد، لطیف آباد کے جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، جو جناب ہمارے میئر صاحب جو کر رہے ہیں، کاشف شورو صاحب، اس سے آپ مطمئن ہیں ماشاءاللہ سے؟ اچھا فراز بھائی، پہلے تو دانیال بھائی اور دیگر تمام شرکا کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دوسرا، آپ کا پروگرام کا نام ہی کیونکہ شاہین کی پرواز ہے، اور 7 سپٹمبر ہم یوم فضائیہ اور فضائیہ کے شہداء کے نام کر کے مناتی ہے پوری قوم. تو آج اس موقع پہ شاہین کی پرواز میں پاکستان کے شاہینوں کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. ابھی فراز بھائی دیکھیں، میں نے ابھی آپ کی پروگرام کی توسط سے مجھ پہ انکشاف ہوا، بلکہ جس نے بھی پروگرام سنا ہوگا لطیف آباد، حیدرآباد کا، اور میں بھی ان کی بتائی گئی رقم کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ 23 ارب روپے لطیف آباد میں، 20 ارب روپے شہر میں، قاسم آباد میں 10-12 ارب روپے، اور اتنے ہی کوئی وہ بتا رہے تھے جا کے 70-80 ارب روپے بن جاتے ہیں. تو یہ خرب کے قریب پہنچنے والے جو پیسے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سے منصوبوں کی بات کر رہے ہیں، کس جگہ کی بات کر رہے ہیں. میرے شہر حیدرآباد، میرے علاقے لطیف آباد کا تو یہ حال ہے کہ کوئی بھی ان کی طرف سے ایسا ترقیاتی کام عوام کو نظر نہیں آتا، بلکہ اجاڑے گئے پارک نظر آتے ہیں، تباہ حال سڑکیں نظر آتی ہیں. پینے کے صاف پانی کے حوالے سے جو فلٹر پلانٹ بنائے گئے تھے ان کی بدحالی اور ان کا نان فنکشنل نظر آتا ہے. سیوریج کا نظام کی تباہ حالی نظر آتی ہے. اس پورے 18 سال میں، یہ میئر صاحب کو آئے ہوئے تو 2.25 سال اور 2.5 سال ہونے کو آئے ہیں میئر سال میں. اس میں تو کوئی بڑا پروجیکٹ رہنے دیں جو انہوں نے پیش کیا ہو، بلکہ 18 سال میں کوئی بڑا پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ حیدرآباد، جو سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے، اس کو نہیں دے سکی. بلکہ یہ تماشا اور لگایا انہوں نے کہ جو کام حق پرست قیادت نے حیدرآباد کے لیے تجویز کیے تھے اور ان کو شروع بھی کر دیا تھا، لیکن برا اس وقت کا کہ 2008 سے جب سے ان کی حکومت آئی اور آج ہم 25 میں کھڑے، وہ کام آج تک نامکمل ہیں. اگر ہم بات کریں لطیف آباد میں بننے والے کوثار میڈیکل کالج کی، تو وہ اب تک اسکیم جو ہے انکمپلیٹ ہے. اگر میں بات کروں کوثار جنرل ہاسپٹل کی، تو وہ 100 بیڈز ہاسپٹل بننے کے بعد بھی پورے مکمل طور پہ نان فنکشنل ہے. اگر میں بات کروں یہاں کے فلٹر پلانٹس کی، ایک فلٹر پلانٹ انہوں نے کوئی 2014 میں 5 MGD کا حسین آباد میں بنایا تھا، جس کا 3 دفعہ افتتاح ہوا. ایک دفعہ افتتاح وزیر بلدیات نے کیا، پھر میئر صاحب کو کوئی جوش آیا، وہ جا کے اپنی تختی لگا کے آ گئے، اور پھر بلاول بھٹو صاحب سے بھی افتتاح کروا لیا. آپ کا حیدرآباد آنا ہوتا ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. وہ حسین آباد میں ہی ہو، شاید آپ کا علاقہ بھی لطیف آباد ہے،
उस फिल्टर प्लांट से भी आज तक कोई पीने का साफ अच्छा पानी साबिर शहरी भाई, को साबिर फराहम भाई नहीं मैं किया गया। आपसे ये पूछूंगा, जैसे न्याज स्टेडियम है उसकी तामीर बहुत अच्छी चल रही है, ऑटोबान रोड बहुत अच्छा चल रहा है, और उसी तरफ न्याज स्टेडियम से तो आगे एक बड़ा सा पार्क बनाया है, तो जो अच्छे काम है पीपल्स पार्टी के उनको सराहना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल सराहना चाहिए, लेकिन दीवाने की बड़ को कोई नहीं मानेगा। देखिए जहां बात की आपने 23 अरब रुपए की, तो 23 अरब की आप लिस्ट ले लें हैदराबाद की, और आप खुद भी आए, मेयर साहब को ले, और अगर मौका मिले तो हमें भी ऑन बोर्ड रखें, हम आपके साथ चल के देखते हैं और नजारा करते हैं कौन से काम इन्होंने शुरू किए हैं। दूसरा जहां तक बात रही न्याज स्टेडियम के रेनोवेशन की, देखें फराज, ये 2008 में हदपरस्त क़यादत ने पीसीबी के हवाले किया था। पीसीबी ने फ्लड लाइट लगानी थी, इंटरनेशनल मैचेस देने थे, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तानी हुकूमत ने और फिर टीएमए, उस वक्त की टीएमए कासमाबाद में जहाँ पे इनके खुद की हुकूमत थी, वहाँ उसको उन्होंने दोबारा से अपनी उसमें चार्ज में ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, दोबारा इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जी मुझे बताइएगा सर, आप यकीन जाने कि मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको इज्जत से सर कह के ही मुखातिब करूं। शुक्रिया फहीम। हमारे पास तालीम तो है, वसाइल नहीं है। जैसे अभी गुफ्तगू सुनी ना, तो उस पे वो फराज का मुझे 2 मिसरे याद आ रहे थे। जी, जी। शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से ही कोई शम्मा जलाते जाते हैं। मतलब तालीम ही का तो फुकदान है ये जितनी बातें हम देख रहे हैं। ये मसला अगर तालीम ही सही कर दें, सिर्फ तालीम, अमन व अमान और सेहत, ये 3 चीज़ें सही हो जाएं तो ये सड़कें भी खुद सही हो जाएंगी। वो एहसास ज़िम्मेदारी अंदर जो है वो फ़हीम सब में से ख़त्म हो गया। मतलब हम सिर्फ तनकीद बराए तनकीद वाले लोग रह गए, हम इस्लाह करने वाले लोगों में नहीं रहे। अभी प्रॉब्लम ये है कि अच्छे काम भी हो रहे हैं और कामों पे वो नहीं है। वो एक होता है ना, जब बीमारी फ़हीम कहीं हो तो उसमें ज़ुबान की लज्जत चली जाती है। ऐसे ही जब गुनाहों के साथ सवाब के काम हो रहे हों तो उसकी भी लज्जत ख़त्म हो जाती है अच्छी बात इबादत की की। है। तो यहाँ हमारे इस पूरे माशरे का अलमिया ही है, वो सिर्फ सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान में ले सर मैं तो ये कहता हूँ कि हमें हमेशा पॉजिटिव गुफ्तगू जी, करके हौसला अफजाई करनी करनी चाहिए। देखें अगर कोई इतना हाँ। सा अच्छा काम कर रहा है, हम उसकी हौसला अफजाई करेंगे तो वो कोशिश करेगा मैं इतना बड़ा काम करूं। जी बिल्कुल, जैसा भी भाई ने कहा, मैं क्योंकि खुद भी थोड़ा सा एजुकेशन जैसे दानियल भाई ने भी ऑटोबान रोड की तारीफ की, जैसे आपने की। बिल्कुल वहाँ पे की। मैं आपको बताऊं, पहली दफ़ा मतलब पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी यादें वाबस्ता नहीं है लोगों की, लेकिन मैं आपको बताऊं अभी जो सरदार शाह साहब हैं, दानियल भाई कह रहे हैं बिल्कुल सही है, निशानदेही होनी चाहिए, बायोमेट्रिक भी लेकर आए, ऑनलाइन सिस्टम भी लेकर आए, जो अच्छाई की बातें उन्हें भी होना चाहिए। पहली दफ़ा मैंने देखा लाइफ में कि जो वो हुए टीचर्स के अपॉइंटमेंट हुए वो मेरिट पर भी हुए, पहली दफ़ा हुआ ऐसा, वरना नहीं होता था ऐसा वहाँ पे। मतलब जिसमें रिश्वतों का बहुत बाजार गर्म है, हमारे सिंध में तो बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन जो अच्छे काम हो रहे हैं उन पे तारीफ भी होनी चाहिए। सही ना, अभी नई वो शुरू हुई है, जैसे तमाम चीज़ों में शोबों में होती है लाइसेंसिंग है, तो यहाँ पे लाइसेंस का सिलसिला शुरू हुआ है टीचिंग के, कि लाइसेंस दिया जाएगा, स्टेटा का इदारा बनाया गया। लेकिन जो इदारे मौजूद हैं, जैसे दानियल भाई कह रहे हैं, जो चीज़ें मौजूद हैं उन पर फ़हीम वो काम नहीं हो पा रहे कि उसके लिए दूसरा इदारा, फिर उसकी लुक आफ्टर के लिए दूसरा इदारा। जैसे अभी दानियल भाई बनवाए थे बाजी शहीद का, तो वहाँ पे मैं आपको, मेरा भी विज़िट हुआ, वहाँ जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहाँ दवाइयाँ महंगे दामों में मिल रही हैं। अच्छा। लेकिन उसी इदारे में एक इदारा और वहाँ काम कर रहा है होप के नाम से, वो फ्री में दवाइयाँ प्रोवाइड कर रहा है उन्हीं मरीजों को। सर तो SIUT जो है आप हाँ देखें, बिल्कुल, वो फ्री ऑफ कर रहे नहीं। उसी सिर्फ- अब्बासी शहीद का मैं दानियल भाई को बता रहा हूँ कि होप का इदारा बना हुआ है, लेकिन वसाइल दरअसल कम है हमारे पास। वो जैसे आपने कहा कि जहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल कम है। सर वो NICBD हॉस्पिटल जो है जी वहाँ फ्री मेडिसिन है। जी फ्री मेडिसिन थी, लेकिन पिछले कई महीनों से वो भी ज़बू हाली का शिकार है और ऑपरेशन ही नहीं हो रहा है फ़हीम वहाँ पे भी। तो मसला सिर्फ इतना सा है कि जब भी हम वफाक से, कभी सूबे से, कभी दूसरे शख्स से, मतलब हम तो तमाम मिलके अगर इस अपने शहर को, अपने पाकिस्तान को मतलब अगर आगे बढ़ाने की कोशिश करें सब मिलके, तो कहीं ऐसा नहीं होगा। मतलब अपने अपने हिस्से का काम करें। हम अपने हिस्से का काम नहीं कर पा रहे, हम दूसरे के उसमें मतलब वो कूद रहे हैं। वो एक बहुत अच्छी सी, वो एक उस दिन कहानी है कि स्टोरी टीचर सुना रही थी कि वो गधे में और कुत्ते में रहस हो रही थी, तो कुत्ते ने कहा मैं इस गधे को तो 2 मिनट में हरा दूंगा फ़हीम। तो वो चल पड़े, 2-3 गाँव से होते हुए गुजरे, तो मतलब जिस कुत्ता जिस इलाके से गुजरता था उस वाले इलाके के कुत्ते उसे छोड़ते नहीं थे। वो बेचारा लड़ते लड़ते जब पहुंचा तो गधा जो है वो सीट पर बैठ चुका था। तो हमारे माशरे का ऐसा हाल है, जो काम कर रहे हैं उसे करने नहीं देना चाहते हैं।
اور جس کی وجہ سے جو ہمارے سربراہان ہمارے سروں پہ بٹھا دیے جاتے ہیں وہ لازمات فہم کیا مذہب اس میں کچھ ہمارے بھی عمل ہیں، کچھ بالکل ہمارے ایسے بھی ہی عمل ہیں، بالکل کیونکہ سارے عوام ہمارے کو بھی عمل ہیں۔ چاہیے کہ جی۔ اپنے آپ کا اپنی چیزوں کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جی دانیال بھائی مجھے بتائیے، بارش کا جو ہائی الرٹ جاری ہوا ہے، کل بھی لگتا ہے کہ 95% بارش ہے، اور انٹیریئر سندھ میں بھی اگر بارش ہو جاتی ہے اور سیلاب کا تباہ کن ریلا جو وہاں سے نکلا ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی تباہی ہو سکتی ہے؟ اچھا میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں، ابھی جو سر بات کہہ رہے تھے کہ جو ہوپ کی بات کر رہے تھے، ہوپ ہو جائے یا NICVT کے اندر پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن ہو جائے، دے آر آل NGOs۔ جی بات یہ ہے کہ جو بیسک ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی، وہ جیسے سر نے بھی کہا کہ ایجوکیشن ہے، لا اینڈ آرڈر ہے اور ہیلتھ ہے، تو اگر ہوپ فاؤنڈیشن یا ہوپ کی جو NGO ہے وہ فری میں دوائیں دے رہی ہے، تو وہ ایک NGO سبسٹیٹیوٹ کر رہی ہے کیونکہ گورنمنٹ کام نہیں کر پا رہی۔ پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن یا SIUT سبسٹیٹیوٹ کر رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ کام نہیں کر پا رہی۔ ایدی یا چھیپا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کیونکہ اسٹیٹ نے ایک ویکیوم چھوڑا ہوا ہے۔ تو یہ بات تو دیکھیے، اصل یہ معاملہ ہے کہ جو سندھ کے اندر خاص طور سے جو ویکیوم ہے بیڈ گورننس کی وجہ سے، وہ NGOs پر کر رہی ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے فلڈز کی بات کی، کل کراچی کے لیے بھی فورکاسٹ ہے، بڑے آسانی سے لاسٹ بارشوں میں میئر صاحب نے اور چیف منسٹر صاحب نے کہہ دیا جی 40 اگر mm بارش ہوگی کراچی کے اندر یا اس سے اوپر تو کراچی شہر ڈوبے گا۔ تو بھائی یہ تو کہنا تو بہت آسان ہے کراچی شہر ڈوبے گا، اگر ہمارے ابھی بارش ہو اور آپ کو پتا ہو کہ اس اسٹوڈیو کے اندر پانی آئے گا تو آپ یو ول میک شیور کہ وہ جگہ کو، سوراخ کو آپ بند کریں، اس کو آپ پلگ کریں گے نا۔ تو بحیثیت حکمران اور ایک ایسا حکمران، ایک ایسی رولنگ پارٹی جو 18 سال سے رول کر رہی ہو، اس وقت پریزیڈنٹ بھی ان کا ہے، اس وقت نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ان کے پاس ہے، چیف منسٹر ان کے پاس ہے، وسائل ان کے پاس ہے، 3 ٹریلین روپے کا بجٹ ہے اس سال کا سندھ کا، جس کے اندر سے سندھ کا آپ کا 98% ریونیو پاکستان کا 62-63% ریونیو کراچی جنریٹ کر کے دیتا ہے۔ تو کراچی کیوں ڈوبے گا؟ کراچی کا شہری کبھی ڈمپر کے ہاتھوں مرے گا، کبھی سنیچنگ میں مرے گا، اور ان سب چیزوں کے بعد جو ہے وہ جب بارش ہوگی تو اس میں بھی مرے گا۔ کیوں مرے گا؟ تو ان سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی آپ کو میں بتا دوں 2022 کے اندر تقریباً $300 ملین کی ایڈ ملی تھی، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سندھ گورنمنٹ نے بہت زیادہ کہا کہ جی بڑا زبردست کام ہوا، اس پہ ان پہ اتنا ٹرسٹ کیا گیا کہ وہ دنیا میں گئے $300 ملین لے کر آ گئے۔ تو میں نے چیف منسٹر کو آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ آپ فلڈ ریزسٹنٹ جو ہومز بنا رہے ہیں یا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ گھر تو بنا کے دے دیں گے فلڈ ریزسٹنٹ، تھوڑے اوپر بنا دیں گے، اگر 7 لاکھ کیوسک سے زیادہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ 7 لاکھ کیوسک پانی آئے گا، اس کے لیے ہم ریڈی ہیں۔ اگر 9 لاکھ کیوسک پانی آ گیا تو فلڈ ریزسٹنٹ ہوم 2010 میں 9 لاکھ کیوسک گزر چکا ہے حیدرآباد سے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، وہ اگر گھر بچ بھی گیا تو اس کی مال مویشی ڈوب جائے گا، اس کی جو سولر اس نے لگایا ہوا ہے، کیونکہ انٹیریئر کے اندر یا پنجاب میں KP میں سب جگہ زمین پہ سولر ٹیوب ویل کے ساتھ لگتا ہے، وہ سولر اس کا چلا جائے گا، اس کی کھڑی ہوئی فصل ختم ہو جائے گی۔ اس کی جگہ آپ چیک ڈیمز بنائیں نا، جو ڈیمز بننے چاہیے سدرن سندھ کے اندر، جس پٹی میں آپ کو پتا ہے کہ جی یہاں سے آپ اگر چلے جائیں ٹھٹا سے آپ بدین سے آپ اور دادو کی سائڈ پہ اور اس طرف جتنا آپ کو جو چیک ڈیمز چاہیے، اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کروائی جائے، اس کے اوپر کام شروع کیا جائے۔ جو ٹائم نکل گیا وہ صحیح ہے، آنے والے دنوں میں کام شروع کیا جائے تاکہ لوگوں کو تو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، معذرت کے ساتھ ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے۔ میں آپ سے آخر میں ہم جو ہے وہ میرے والد محترم جناب اظہر علی شاہین صاحب کی برسی بھی ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ ان کے لیے دعا کیجیے، اور لیکن مجھے اس سے پہلے یہ بتائیے کہ سیلاب کی صورتحال آپ بھی ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہوں گے تو دل دکھتا ہوگا؟ یقیناً تکلیف ہوتی ہے، جس طریقے سے ہمارے ملک میں یہ آفت آتی ہے اور اس کی تیاریاں تو وہ بہتر جانتے ہیں جو ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں یا جو سیاسی اشرافیہ کے ساتھ جو ایلیٹ کلاس ہے، وہ کتنا اس بات کے لیے تیار ہے ذہنی طور پر کہ اس ملک میں صرف چندے اور بھیک مانگنے سے ہم گزارا کریں گے، یا آپ واقعی سنجیدہ ہیں کہ اپنے جسم کے کپڑے بھی بیچ دیں لیکن وطن کے لیے کام کریں۔ تو یہ نعرے لگانا بڑا آسان ہے، لیکن وطن کی خدمت بہت مشکل کام ہے، اور لیکن میں سب کو ریسپیکٹ دیتا ہوں کہ اپنے اپنے اعتبار سے یقیناً کام کرتے ہی ہوں گے۔ لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں، میرے علم میں ہے کہ کچھ احباب جب میں کینیڈا میں تھا تو وہ باقاعدہ پاکستان آئے اور انہوں نے یہاں پر پاکستان کے وزیر اعظم کو اپنی سروسز دیں، اور وہاں پورا سیل بنا، سب کچھ ہوا، ہر چیز ہے،
اور کاغذ پر ہر چیز بہت خوبصورت نظر آتی ہے، میٹنگز میں بھی اور ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی ہر چیز نظر آتی ہے، لیکن جب آپ اپنے معاشرے میں پہنچتے ہیں نا تو اس غریب سے پوچھیے، جیسے ہمارے دانیال بھائی نے بات کی، ہمارے بھائی شہزاد صاحب نے بھی، کہ وہ تکلیف کہ جس کا کل سرمایہ وہی چند گائے بھینس اور تھوڑا سا جو اس کی زندگی کی وہ جو زرعی اجناس ہیں، جب وہ برباد ہوتی ہیں نا، اور جب بچے بہہ کر جا رہے ہوتے ہیں اور آسمانی آفات سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس وہ وسائل اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ پھر رکھے سب کو، اس وقت یہ جی چاہتا ہے کہ محفوظ۔ ہاتھ اٹھا کر صرف آسمان سے دعا کیجیے کہ رب احساس دے انہیں، کیونکہ آزادی تو مل گئی ہے لیکن ذہنی غلامی آج بھی باقی ہے ان کی۔ دانیال بھائی چھوٹا سا میسیج پاکستانیوں کے لیے۔ پاکستانیوں کے لیے جی میرا تو میسج یہ ہے کہ جیسے سر نے بھی کہا کہ جی تھنک پازیٹیو، انشاءاللہ تعالی پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور اللہ سے ہمیں امید یہی ہے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ پاکستان کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ بہتری کی طرف ہے۔ کام SIFC جو منرلز کے اوپر کام کر رہی ہے اور جو اور چیزیں ہو رہی ہیں ایکسپورٹ کے اندر بہتری ہے، تو اس سے ہمیں امید یہ ہے کہ ہم ناامیدی کفر ہے، ناامیدی نہ کریں، اور انشاءاللہ تعالی تھنگز ول گو ان دا بیٹر ڈائریکشن۔ جی سر، شہزاد بھائی آپ کا چھوٹا سا میسیج۔ چھوٹا سا میسیج ہی دے سکوں گا میں، وہ اپنے آپ کو قصوروار ہم سمجھتے ہوئے ہم تو ایک جملہ ہی کہیں گے، سارے تمام جو قوم ہے، جو ہمارے جو ارباب اقتدار کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو میں کہوں گا کہ ہمیں اپنی ہماری جہالتوں پر جب کوئی تنقید کرتا ہے، ہماری جہالتوں پر جب کوئی تنقید کرتا ہے، ہمیں غصہ تو آتا ہے، ہمیں غیرت نہیں آتی۔ بس اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہے نا کہ آسانیاں پیدا کرے، اپنی مٹی سے کوئی کام لے کے تو یاد رہے اس سے پہلے کہ تجھے مٹی میں ملایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب ہم اینڈ میں دعا سے جائیں گے، میں اپنے ناظرین کا شکریہ ادا کر دوں۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، ہر اتوار 11:05 پہ آپ دیکھتے رہیے شاہین کی پرواز، خصوصاً میں اپنے ویورز کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو ٹائملی ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، اور میں کہتا بھی ہوں دیکھتے رہیے شاہین کی پرواز۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے میں جس کو ہم نے ربیع الاول شریف میں تیرے ذکر سے اور تیرے محبوب کے ذکر سے سجایا اپنے گھروں کو، خدا بند قدوس وہ جتنے احباب جو آج ہم میں نہیں ہیں اور دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کاملہ عطا فرما، پروردگار سب کے درجات میں بلندی عطا فرما، برزخ کی مشکلات آسان فرما۔ خاص طور پر ہمارے بھائی جو پروگرام کرتے ہیں شاہین کی پرواز، اس کے سرخیل، ان کے والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ، اظہر علی شاہین صاحب، ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ سب معاف فرما، اور یا اللہ انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں وہ ان کے لیے، ان کے خانوادے کے لیے قبول و منظور فرما، اور جو اولادیں جو بھی جس طریقے سے بھی صدقات جاریہ کی صورت میں ان کے لیے کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے بارگاہ پر وقار میں قبول و منظور فرما۔ وطن عزیز پاکستان کو اللہ سلامتی عطا فرما، اور خاص طور پر سیلاب کی اور آسمانی اور زمینی بلیات کی ہر مشکل سے میرے وطن عزیز پاکستان کو اور اس میں رہنے والوں کو یا اللہ تعالیٰ مامون و محفوظ فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔